बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 2-3 खबरें इस तरह की हैं कि जिनसे ये लग रहा है कि इस मुल्क में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा किए जाने का कोई इरादा है। वो क्या हो सकता है? सियासी तौर के ऊपर है, इंतज़ामी तौर के ऊपर है। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान की सियासत में इस लेवल की हलचल महसूस हो, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को समझ आ जाए कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उसके दोस्त, हमारे दोस्त जो हैं, वो जिस तरह से शुकूक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं कि ये शायद उनके खिलाफ भी कुछ होने जा रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक ही ट्रक के ऊपर चढ़े हुए आपको नज़र आएँ। तो ये भी मुमकिन है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो है वो एक फ़ैसला हुआ है, सदारती आर्डिनेंस आया है और सदारती आर्डिनेंस के तहत जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, इसको पूरे मुल्क में फैला दिया गया है। इसको पूरे मुल्क में काम करने का इख्तियार दे दिया गया है। ये एक तरह, जिस तरह आप कहें पंजाब रेंजर और सिंध रेंजर्स थी 2 सूबों में, लेकिन केपी में और बलूचिस्तान में फ्रंटियर कांस्टेबलरी काम करती थी। अब इनकी जो हैयत थी वो ये थी कि रेंजर्स भी और फ्रंटियर कांस्टेबलरी ये जो सूबाई हुकूमत होती थी या जो मकामी हुकूमत होती थी, ये उसकी रिक्वेजिशन के ऊपर आते थे। आपको पता है, आपको मालूम है कि 1997 में पहली दफ़ा, वैसे मुख्तलिफ अदवार में रेंजर्स को तलब किया जाता रहा, कराची 1989 और दूसरी दफ़ा 1994 ये तलब की गई थी, और उसके बाद यानी कि वो आई फिर चली गई। लेकिन 1997 में जब इंसदाद दहशत गर्दी का एक्ट नवाज शरीफ साहब ने लागू किया था, फिर कराची में, सिंध में डाकुओं के नाम के ऊपर ऑपरेशन का आगाज़ किया था, तब से यानी कि 28 साल हो गए हैं रेंजर्स जो है वो कराची में तैनात है। रेंजर्स की कराची में तैनाती बहुत से लोगों को जो है वो नागवार भी गुजरती है, और एक अजीब सा, एक जिसको कहते हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सूरत हाल है। लेकिन हर दफ़ा जो रेंजर्स है, कानून के मुताबिक उसके क़याम में तोसी करनी पड़ती है, सिंध गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। और जब जूँ ही जो सियासी लोग हैं सिंध के, कराची के, वो कहते हैं कि जूँ ही रेंजर्स के मियाद ख़त्म होने लगती है तो कुछ जो है वो अजीब व गरीब किस्म के जो है वो वाक़यात रूनुमा होना शुरू होते हैं। तो हुकूमत ने या वफाक ने ये टंटने मुका दिया, ये ख़त्म ही कर दिया सिलसिला। वैसे तो जो दुनिया की महज़ब अक़वाम है, वहाँ पर फेडरल इस तरह की फोर्सेस हर वक्त पूरे मुल्क में मौजूद होती हैं। अब इस फैसले के बाद जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, इसका नाम तब्दील कर दिया गया है, इसको फेडरल कांस्टेबलरी का नाम दे दिया गया है। जो पुलिस है, FIA पुलिस नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। FIA के मामलात और तरह के होते हैं, जिस तरह इंडिया में CBI है, इसी तरह जो FIA इसके मामलात और हैं। लेकिन फेडरल की कोई फोर्स बाकी नहीं है, यानी फेडरल की जो फोर्सेस हैं, रेंजर्स वगैरह, जैसा मैंने पहले आपको कहा, वो रिक्वेजिशन के ऊपर आएंगी। वो जब उनको मदद के लिए, मुआवनत के लिए तलब किया जाएगा तो वो तब आएंगी। अब 18वीं तरमीम के बाद सूबे इतने खुद मुख्तार हैं कि वो अपने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के वो बराह रास्त जिम्मेदार हैं। तो जो फेडरल है वो थोड़ा सा, या जो वफाक है वो थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं हैंडीकैप सा महसूस होता था कि उसको एक माजूरी का, जिस तरह का एक सामना करना हो, कि आपने देखा कि मुख्तलिफ मौके के ऊपर जब वफाक को किसी चैलेंज का सामना था तो फिर जो है वो सूबों का मरहून मिन्नत उनको होना पड़ा। तो अब ये बाकायदा फोर्स के तौर के ऊपर, वफाकी फोर्स के तौर के ऊपर काम करेगी। इसके स्टेशंस होंगे, इसकी डिप्लॉयमेंट्स होंगी, ये इसके दफातर होंगे, पूरा कमांड जो सिस्टम है वो एक जिसको क्या कहते हैं जी, वो हिरार्की वो कायम होगी, और ये तैनात होगी वफाक में चारों सूबों के अंदर और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर। जो सूबाई दारुल हुकूमत है वहाँ पे भी, बड़े शहरों में भी ये इसकी जो कह लें कि इस्टेब्लिश की जाएगी। अब ये क्यों है, सवाल ये पैदा होता है। ये सूबे, इसको ज़ाहिर है कि पंजाब तो उस तरह से नहीं करेगा, क्योंकि पंजाब में और वफाक में जो सिंक्रोनाइजेशन है, एक ही पार्टी की हुकूमत है और उनके यहाँ जो है वो शायद इख्तलाफ ना हो, लेकिन बाकी सूबों में ये इख्तलाफ वाली चीज़ें सामने आ सकती हैं। और वैसे तो मैं पहले भी, हमारे दोस्तों के दरमियान बहस हो रही थी कि यार ये अमेरिका में भी FBI,
یہ سارے ہر جگہ پہ ہوتی ہے. تو وہ کہا یہ گیا، یعنی جو اعتراض کرنے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ تو بہت زیادہ سیکھ چکے ہیں، بڑھ چکے ہیں، وہاں پر ہر ادارہ اپنی حدود میں ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی خود مختاری ہے یہ اس متاثر ہوگی اس فیصلے سے. تو اب یہ سوال پھر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جب نہر والی 6 نہروں والا مسئلہ تھا تو سندھ میں وہاں پر بیٹھ گئے تھے لوگ، سڑک کو بند کر دیا تھا. تجارت پاکستان کی جو مین شاہ رہا ہے، تو جو تجارتی جو شاہ رگ ہے پاکستان کی، یہ اس کو کہتے ہیں KLP روڈ، یعنی کراچی لاہور پشاور روڈ، وہ بند ہو گیا تھا. پنجاب کا اور باقی، یا یوں کہیں کہ سندھ کا باقی صوبوں کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا تھا. اور وہاں پر جو حکومت تھی، یعنی کہ سندھ کی جو گورنمنٹ ہے، وہ بھی سیاسی طور کے اوپر ان نہروں کے خلاف تھی. اور ایک طرح سے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے قومیت پسند یا قوم پسند سیاسی جماعتیں، وہ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو تھے، وہ آلموسٹ ان کا سیاسی ایجنڈا ایک ہی تھا. لیکن وہ فرق تھا کہ وہ حکومت بھی ہے اور اس نے وفاق سے بٹرے بھی نہیں کرنا، لیکن وہ ان لوگوں کو وہاں سے اٹھا نہیں پائے. تو اب یہ جو FC، یا جس کو FC ہی کہیں گے، یہ فیڈرل فورس کے طور کے اوپر اب یہ براہ راست کمانڈ میں ہوگی. پولیس تو فیڈرل کی کمانڈ میں نہیں ہے، یہ کمانڈ میں ہوگی. اگر وفاق کے ساتھ کوئی صوبائی حکومت پٹاس کر رہی ہے تو یہ اٹھا دیں گے. جس طرح جب دل کرتا ہے علی بن گنڈا پور صاحب کا، وہ پوری ریاستی مشینری لے کے وفاق کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو یہ ان کو روکنے والی بھی ہوگی. تو یہ اس کے اغراض و مقاصد ابھی تک بیان کیے جا رہے ہیں. اور ویسے ان کی ذمہ داری جو ہے وہ ہر طرح کے ہنگامی حالات سے نمٹنا، امن و امان کی صورتحال سے نمٹنا، یہ ان کے اغراض و مقاصد بتائے جا رہے ہیں. اور طلال چوہدری صاحب نے اور جو کمانڈنٹ ہیں ان کے، وہ انہوں نے اکٹھے پریس کانفرنس بھی کی تھی. اب جو ہے ان کی ذمہ داریوں میں فسادات کو کنٹرول کرنا، داخلی سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم اور اس کو تحفظ دینا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جو KP میں جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، یار وہاں پر تو ہماری فوج آپریشنل ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بلوچستان میں BLA، وہ جو فتنۃ الہندوستان ہے، وہ اس سے بھی نمٹنا ہے. تو یہ اس سلسلے میں ہو رہا ہے. مجھے یہ نہیں لگتا، کیونکہ ان دونوں جگہوں کے اوپر نہ صرف FC بھی آلریڈی ہے، لیویز ہے، بلکہ ہماری فوج جو ہے وہ وہاں پر آپریشنل موڈ میں ہے. تو معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ 18ویں ترمیم والی سائڈ کے اوپر ہی جا رہا ہے کہ یہ صوبے جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے اوپر بھی اگر کسی کا سیاسی مفاد ہوتا ہے تو وہ اپنی پھر مرضی کرتے ہیں. وفاق تو پھر جناب گیا تیل لینے. اب آنے والے دنوں میں، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. بڑا کیا ہونے جا رہا ہے جی؟ وہ ایک تو FC والی خبر کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اگرچہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہ آرڈیننس جاری کیا، یہ ان کی آئینی مجبوری تھی. فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو کہا جو سینٹ ہے یا قومی اسمبلی وہ ان سیشن نہیں ہے، تو اب ایک خاص مدت کے اندر اس کو قانون کو، اس آرڈیننس کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کرنا پڑے گا. اب وہاں پر جو پیپلز پارٹی ہے اور جو تحریک انصاف ہے، یا تحریک انصاف کا اگر آپ نام نہ بھی لیں، تو ان کے جو ارکان ہیں، جن کے پاس جو آزاد ارکان ہیں یا جو SIC کے ارکان ہیں، سنی اتحاد کونسل کے، وہ اس قانون کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے. اگرچہ جو وفاقی حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کو بڑا ایک طرح سے سادہ اکثریت ان کو آلموسٹ ملنے والی ہے یا مل چکی ہوگی آپ یوں کہہ لیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر یہ میچ پڑ سکتا ہے. میچ پڑے گا تو یہ جو دو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قریب آنے کے مواقع پیدا ہوں گے. اور پھر یہ جو کہہ لیں کہ جو کچھ ادھر ہو رہا ہے KP میں، پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت جاتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. تو پرویز خٹک صاحب کی ہاں ایک وہ افسوس کے لیے، تعزیت کے لیے امیر مقام صاحب بھی تھے، اور جو گورنر KP ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب وہ بھی تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی رپورٹ کیے جا رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اب شاید مینٹلی کہا جا رہا ہے کہ وہ تیار ہو چکے ہیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو فارغ کیا جائے. اب یہ جو پھوٹ پڑنی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر KP میں،
وہ تو خود پاکستان تحریک انصاف نے اس کا آغاز کر دیا ہوا ہے. یعنی کس طرح کے وہ جو آغا آفریدی صاحب ہیں، سوری مرزا آفریدی صاحب، ان کو جس طرح ان کو ٹکٹ دینے کے معاملے کے اوپر، ان کو ووٹ دینے کے معاملے کے اوپر جس طرح کی الزام ترازیاں چل رہی ہیں، تو آنے والے دنوں میں یہ کہا جائے گا کہ جی یہ پیسے کے اوپر بک گئی، یہ ٹوٹ گئی، یہ فلاں ہو گیا، ٹمکان ہو گیا. تو ایک انتشار وہاں کی جو پاکستان تحریک انصاف کے پی چیپٹر ہے وہاں پر آپ کو بہت زیادہ کھل کے نظر آئے گا. تو بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کے پی چیپٹر جو ہے وہ مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. تو لہٰذا یہ امکان بڑا مضبوط ہے کہ وہاں پر علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت جو ہے وہ گرائی جا سکتی ہے. اب اگر جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ ان حالات کو اگر دیکھے تو اس کو، میرا یہ خیال ہے اور بہت سے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی سے اپنی جو اشتراکی عمل ہے یا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے یا جو اپنا سیاسی ہاتھ ہے وہ اس کی طرف بڑھا دینا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی دفعہ یہ والی کوشش کی کہ، اور یہ خصوصاً جو 8 فروری 2024 کو، تو اس کے بعد بھی حکومت سازی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ذرا دامے درمے سخنے انداز میں تحریک انصاف سے رابطے کی کوشش کی تھی. لوگوں نے ایکٹیو ہوئے تھے، لیکن عمران خان صاحب کو چونکہ عقل سمجھ ہے کوئی نہیں سیاسی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ نیچے گر جائے گا. کہ اگر میں آصف علی زرداری، جس کو میں چور کہتا رہا، بھائی آپ کی پاپولیرٹی کا گراف جتنا گرنا تھا، اور جب گرا ہوا تھا تب آپ نے پرویز الہی صاحب کو اپنی پارٹی کا صدر بنا دیا تھا، اس کے باوجود یہ حالات ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی کا گرا ہوا گراف جو تھا وہ پھر بلند ہو گیا تھا. تو یہ اس خوف سے ان کو نکلنا پڑے گا، ادروائز ان کی داستان نہ ہوگی داستانوں میں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر چلی گئی، جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے، تو سمبولکلی پاکستان تحریک انصاف نظر نہیں آئے گی کہیں کسی جگہ کے اوپر. ابھی تو وہ وہاں پر ان کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، یہ ذکر ہوتا ہے، بار بار خبروں میں ذکر ہوتا ہے. پھر یہ بھی ایک علامتی جو ہے وہ ایک لوگوں کو، جس کو ہم کہتے ہیں ہیمر کرتی ہے ان کی یادداشت کے اوپر، کہ پاکستان تحریک انصاف جناب کہیں پر حکومت میں ہے. پھر ان کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو گاڑیوں میں ڈال کے یا ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے یا پھر اپنے صوبے کے اندر کم از کم کہیں پر وہ جلسہ جلوس کر سکتے ہیں. یہاں پر وہ اسلام آباد سے نکلے، لاہور آئے، راستے میں ان کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی پھول پھینکنے والا نہیں تھا، نہ کوئی تنظیم. اب اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی کہ علی امین گنڈاپور صاحب پنجاب حکومت کو انڈر ٹیکنگ دے کے آئے تھے کہ جناب یہاں پہ ہم کوئی شغل نہیں لگائیں گے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. اور پھر وہ وہاں سے چلے، اس سے ہٹ جائیں، اور وہ سرکاری گاڑیوں میں رپورٹڈلی سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے لاہور تک آ گئے. یہ کس کی جیب سے پیسہ گیا؟ یہ سرکار کی جیب سے پیسہ گیا، اور پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ گیا. تو ان کو تو کوئی پوچھنے، جنہوں کہتے ہیں نا پوچھڑ دسڑ والا ہی کوئی نہیں، ان سے کوئی جواب لینے والا ہی نہیں. یہ سہولت بھی جاتی رہے گی. تو وہ جو ایک کارکردگی اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پولیٹیکل موومنٹس ہیں، وہ گراؤنڈ کے اوپر ہوں، اسٹریٹ کے اوپر ہوں، یا پھر وہ ٹی وی کے اوپر ہوں، یا پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں، یا صوبائی اسمبلی کے اندر ہوں، یا وزیر اعلیٰ صاحب کی گفتگو کی صورت میں ہوں، وہ ساری کی ساری کے پی حکومت کی برکات ہے. اگر وہ چلی گئی تو ان کو سمجھ نہیں آنی کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو بڑا ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ پھر خان صاحب بھی آپ کو لمبے جاتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی کمپلیکیٹڈ بھی ہیں، بڑی عجیب و غریب سی بھی ہیں. اگر ان حالات کو پاکستان تحریک انصاف نے نہ سمجھا تو سر یہ پھر ان کو بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی مینٹلی ہماری اطلاعات کے مطابق وہ تیار ہو رہی ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی باری آنے والی ہے. اور یہ جو آرڈیننس منظور ہوا ہے اس کے یہ ہضم پاکستان پیپلز پارٹی کر جائے، بڑی بات ہوگی اگر یہ ہضم کرے گی. میرا نہیں خیال کہ اس کو یہ ہضم ہوگا. تو بہرحال کیونکہ 18ویں ترمیم کی وہ سب سے بڑی جو ہے وہ کریڈٹ لیتی ہے اس کا، اور اسی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 18ویں ترمیم کو ایک طرح سے بے اثر کرنے کا ایک اقدام ہوگا. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہر ڈرونے خواب کا مطلب جو ہے وہ ایک ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی ویسے ہی ڈرونے خواب آ جایا کرتے ہیں. تو یہ دنیا بھر کے جو فیڈرلزم ہے وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتنا تو اختیار ہوتا ہے یار، اتنا تو ہوتا ہے. امریکہ میں کوئی، میرا مطلب ہے کوئی تہ پٹاس کر کے تو دکھائے فیڈرل یا وفاق کے ساتھ. تو خیر یہ پاکستان کی سیاست کا جو منظر نامہ ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو بدلتا ہوا
نظر آئے گا۔ آگے آ جائیں، کچھ خبریں اور ہیں، اور وہ ہیں جناب کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ صحافیوں کے جو مسائل ہیں، جو بندشیں ہیں، جو ایک گھٹن والا ماحول ہے، اس کے اوپر جو انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹس ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور ان کی توجہ دلائی ہے کہ جناب کے صحافیوں کو پیکا قانون کے تحت مقدمات کا اور ہراسانی کا اور دھمکیوں کا سامنا ہے، اس سلسلے میں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے عدلیہ کو۔ خیر یہ ایک وہ ہے روایتی، اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہ جس طرح ہوتا ہے نا، یہ اس طرح کی جو تنظیمیں اور ادارے ہوتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا حوالہ دیا جا رہا ہے، خط میں بھی دیا گیا ہے، وہ ہوتا ہے ذرا کمزور لوگوں کے اوپر سر، ورنہ بی بی سی کیا کچھ نہیں کرتا، بی بی سی کتنی جرنلزم کر لیتا ہے انگلینڈ کے اندر، ہیں جی، وہاں پر ان کے اوپر وہ میرا مطلب ہراسانی صحافیوں کو نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے، لیکن میں صرف آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا کہ ایک خبر یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جناب وہ اسلام آباد میں بڑا شور پڑا ہوا ہے کہ ایک وہ کوئی مونومنٹ بنایا تھا کسی نے، وہ ہاتھ ہیں دو انسانی اور ان ہاتھوں میں کوئی دنیا گول سی کوئی چیز ہے، تو پاکستانیوں کی جو ہے نا وہ رگے ظرافت ہو یا پھر وہ جو ہمارا سوچنے کا انداز ہے، تو وہ پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ فن پارہ کون سا فن پارہ ہے، یہ کون سا آرٹ ہے، یہ تو پاکستان میں اس کا سمبولکلی تو بڑا غلط مطلب دیا جاتا ہے۔ تو خیال تھا، اور یہ ہمارا بھی سب کا خیال تھا کہ پتہ نہیں کیڑا فنکار ہے، یہ کام اس طرح کے جو ہے نا وہ پنجاب میں تو لاہور میں تو یہ کیا ہے جی، وہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹیز بیوٹیفیکیشن کا کام تو وہ کرتے ہیں، اب یہ کوئی بیوٹیفیکیشن کے چکر میں اسلام آباد کا رگڑا کہیں سی ڈی ایل نے تو نہیں نکال دیا، سی ڈی اے نے، وہ پتہ چلا جی سی ڈی اے والے بیچارے اس کو گرانے پہنچے ہوئے تھے آج، وہ کوئی فیصل ہلز ہے میرا خیال ہے کوئی جگہ ہے، اور وہاں پہ کوئی مجید صاحب ہیں، یہ اس کے آنر ہیں، اور مجید صاحب کے ذہن کا یہ شاہکار ہے، ان کے دماغی جو ہے نا وہ ان کا آرٹسٹ اندر کا، اس نے یہ والا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اب دیکھیں کہ یہ رہتا ہے کہ جاتا ہے، ویسے تو رہنے دیں، کیا ہے یار کہ لوگ دیکھ کے خوش ہوتے رہیں گے کہ کی ہے، سمجھتے رہیں گے، اپنی اپنی تعویلیں دیتے رہیں گے، عجیب و غریب باتیں ہیں۔ اچھا جی، یہ گیلپ سروے بھی آ گیا ہے، اور وہ گیلپ سروے کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا کے 50% لوگ مریم نواز کو علی امین گنڈا پور سے بہتر سمجھتے ہیں، جن میں 37% پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اور یار یہ سمجھیں گے، اب برسٹر جو سیف صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ پیسے دے گئے گیلپ سروے سے کروایا ہے سروے اور نتائج حاصل کیے ہیں، اور پائن تسی آپ نکلو باہر، آپ باہر نکلیں اور کے پی کے حالات دیکھیں، جس طرح سوات والے واقعے کے اوپر بربادی آپ نے پھیری ہے، اور پھر یہ کتنا سال ہے، 12واں کہ 13واں سال ہے آپ کی حکومت کو، اور وہاں پر کوئی ایک آپ اسپتال نہیں بنا سکے، آپ کے علاقے کے آپ کے حلقہ انتخاب کے بچے جو ہیں ان کے لیے وہ کینسر کا مریض بچہ وہ سندھ کے ایک ہاسپٹل سے جا کے اپنا مفت علاج کروا رہا ہے، اور پھر جو گورننس کے معاملات ہیں، لوگ تو خیر کے پی کے طرح نہیں پسند کرتے، مجبوری میں رہتے ہیں، کچھ اسلام آباد، لاہور اور بہت کراچی، تو آپ کی گورننس نے آپ کی پارٹی نے اور آپ نے جنازہ نکال دیا ہوا ہے کے پی کی گورننس کا، تو اس کا امپیکٹ بہرحال اس کے اوپر آئے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا گیلپ سروے بڑا شاندار ہے، ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہو، لیکن سر اکھاں نے ویسے ہی نظر آتا جو آپ کے ہاں حالات ہیں، تو یہ بھی ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ باقی مونسون جو ہے اس کی بارشوں کے دوران ملک بھر میں 53 بچوں سمیت 100 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ غیر ملکی خبر سائیں ایجنسی نے سرکاری اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ 26 جون سے 14 جون تک مونسون بارشوں کے دوران 111 افراد جاں بحق ہوئے، اور انہی اعداد و شمار کے مطابق زیادہ ہلاکتیں کرنٹ لگنے سے ہوئیں، جبکہ سب سے زیادہ جانی نقصان صوبہ پنجاب میں ہوا۔ دوسری جانب جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب ہے وہ کہتی ہے کہ جی کہ مونسون کے دوران جو ہے وہ بارشوں کے باعث اب تک 44 افراد جاں بحق اور 134 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ پنجاب کی حد تک ہے، پورے ملک میں تقریباً میں نے جس طرح آپ سے گزارش کی کہ 111 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 130 سے زائد زخمی ہیں۔ تو یہ ایک اوور آل جو گورننس کا سسٹم ہے، لیکن بہرحال یہ آفات ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہیوریکین آیا تھا امریکہ میں، کتنے لوگ مرے تھے، جتنا بڑا وہ طوفان تھا، پوری کی پوری اسٹیٹ جو تھی وہ سمندری طوفان کے آگے بے بس ہو گئی تھی، انہوں نے سارے کا سارا جو ہے نا جی ٹیمپا فلوریڈا ویلا کرا دیا تھا،
تو نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، دوسری خبر جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے، بلکہ آخری خبر اڈیالہ جیل سے متعلق ہے کہ آج وہاں پر جو ہے وہ بڑا دل دہلا دینے والا سین تھا۔ اندر عمران خان صاحب سمیت، ویسے تو اور بھی بڑے خطرناک قیدی ہوں گے، خان صاحب سینسٹیو قیدی ہیں، ریاست کے لیے سینسٹیو قیدی ہیں کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ تو خان صاحب تو ہر وقت نا ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ مجھے جیل میں میرے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ بڑے اپنے لوگوں سے بات کہتے ہیں کہ جی کہ یہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہینکی بینکی کریں گے۔ تو جب انہوں نے وہاں پر صورتحال دیکھی ہوگی کہ اے ہو ہی رہا، چل ہی رہا، تو وہ پریشان تھوڑی دیر کے لیے ضرور ہوئے ہوں گے۔ آج وہاں پہ ایک ڈرل ہوئی جس میں کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال، آگ لگنا، کوئی بم والا واقعہ، کسی جیل کے اوپر حملہ اگر ہو جائے تو اس کو کس طرح سے روکنا ہے، ایک بہت بڑی ڈرل تھی۔ لیکن شکر ہے اللہ کا کہ آج عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات نہیں تھی، ورنہ پی ٹی آئی والے دوستوں نے رولا ڈالنا تھا کہ یہ خان کو کچھ کرنے لگے ہیں آج وہ جہاں خان خطرے میں ہے، یہ نیا ٹرینڈ شروع ہو جانا تھا۔ تو اب تک یہ خبریں تھیں، مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تھوڑی دیر بعد۔